बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने तफ़हीम इबारत और इसके सवालात और जवाबात और हदायत इसके मुतल्लिक़ आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन होता है कि तफ़हीम इबारत किस वजह से ज़िक्र की जाती है और इसका मकसद क्या होता है। हम इन बातों को भी समझें। इन बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ हदायत हैं यहाँ पे जो ज़िक्र की गई हैं, उनको हम बगौर पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या मकसद है। किसी चीज़ का कोई मकसद भी होता है, वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मकसद है, क्या वजह है, किस वजह से हम लोगों को तफ़हीम इबारत पढ़ाई जाती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हदायत है, यहाँ पर हदायत लिखी हुई हैं। इबारत को गौर से मुताला कीजिए, मफ़हूम और नफ्स मज़मून ज़हन नशीन कीजिए। सबसे पहली बात है कि जब भी तफ़हीम इबारत ज़िक्र की जाए, अपने गौर से उसको एक एक चीज़ का मुताला करना है। जो जो लफ्ज़ अंदर लिखे गए हैं उसको समझना भी है, गौर भी करना है। हमारे तो सिलेबस के अंदर जो जितनी भी हैं 17 तफ़हीम इबारत हैं, आप लोगों ने वही याद करनी है। उन्हीं में से सवालात के जवाबात आते हैं, आप लोगों ने वो अच्छी तरह याद कर लेनी है। कुछ बच्चे जो है ना इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह याद कर लेते हैं और जो है ना इबारत को बगौर नहीं देखते, जिसकी वजह से कोई ना कोई गलती सामने आ जाती है। आपने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक तो इबारत को गौर से पढ़ना है, इस तरह आप लोगों को किसी भी इबारत को समझने का सलीका, तरीका, अंदाज़ जो है ना वो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं मफ़हूम और नफ्स मज़मून को ज़हन नशीन कीजिए। मफ़हूम आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। नफ्स मज़मून को, जो ऊपर ज़िक्र की गई है, इबारत के अंदर जो चीज़ें ज़िक्र की गई हैं उसको आप लोगों ने समझना है। फिर समझ के आप लोगों ने जब आंसर देना है तो वो आंसर आपका परफेक्ट होगा, अच्छे नंबर आप लोगों को दिलाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत के साथ उसको आप लोगों को सिला मिल जाएगा। और साथ ही नंबर 2 है सवाल का जवाब तलाश करें। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने सवाल की तरफ आना है। जो सवालात पूछे गए हैं आपने जवाब तलाश करना है उन्हीं के अंदर से। कुछ तफ़हीम इबारत यहाँ पे ज़िक्र की गई हैं हमारे सिलेबस के अंदर कि उनके आंसर उनके अंदर मौजूद हैं, और कुछ तफ़हीम इबारत ऐसी ज़िक्र की गई हैं उनके आंसर उनके अंदर मौजूद नहीं है। वो अख़ज़ किए जाते हैं, उसी मफ़हूम से वो अख़ज़ किए जाते हैं। उनके अंदर आंसर नज़र तो नहीं आ रहे होते, मगर वो मफ़हूम कन्वे कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इससे मुराद ये है। तो आप लोगों ने वो अपनी मतलब कि जहानत के साथ अच्छा आंसर देना है। फिर आप लोगों को उसकी मतलब कि इंफॉर्मेशन का पता चलेगा, सवाल के जवाब आप प्रॉपर दे सकेंगे। जवाब आप लोग मुख्तसर दें, हमेशा याद रखिएगा जवाब आप लोगों का मुख्तसर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। यही बात मैं आप लोगों को फिर गोश गुजार कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करता है तो तफ़हीम इबारत को वो एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को मद्देनज़र रखता है। आपने इमला कैसी लिखनी है, क्या क्या चीज़ों को बगौर पढ़ना है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके अंदर, आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। और यहाँ पर आता है कि जवाब मुख्तसर दें। यहाँ पे मुख्तसर से मुराद ये है कि टू द पॉइंट दें। जितना सवाल पूछा गया है वैसे ही आप लोगों ने उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा सवाल किया गया वैसा ही जवाब जब मिलेगा तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने पे मजबूर होगा, आपको पूरे नंबर दिलाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जवाब मुख्तसर दें और टू द पॉइंट दें, जो एग्जामिनर आप लोगों को अच्छे नंबर जो है ना वो देगा। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना सवाल भी करते हैं, हमारे अमूमन आम तौर पर अकेडमीज वाले बच्चे भी होते हैं, स्कूल के बच्चे भी होते हैं। कभी हम लोग जब क्लास के अंदर जब बोल रहे होते हैं या बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो एक सवाल जो है ना वो कॉमन सा सवाल आ जाता है कि सर हम जो है ना एक दो लफ्ज़ लिखेंगे तो सर हमें 2 नंबर वो दे देंगे, सर हम एक लाइन लिखेंगे तो क्या हमें वो नंबर दे देंगे। ये बात नहीं है बेटा। आप लोगों ने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जवाब ये नहीं है कि आपने 3-3 4-4 5-5 लाइनों का जवाब लिखा है तो आप लोगों को फिर नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें तवालत का ज़्यादा भी नहीं है कि आप असर नहीं है कि आप लोगों ने तवालत को मद्देनज़र नहीं रखना। तवालत ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से परहेज़ करें, टू द पॉइंट दें। जैसा सवाल पूछा गया वैसे ही आप लोगों ने जब आंसर देना है तो आप लोगों को उसके नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जवाब जो है ना मुख्तसर ही दें। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जुमलों की हूबहू नकल ना हो। कुछ बच्चे होते हैं कि वहीं से उठा के आंसर लकीर के फ़कीर की तरह वहीं पर वो आप लोगों ने आंसर जो है ना वो दे देते हैं। वहीं से उठाया भारत से उसी तरह का ही आंसर दे दिया, बल्कि आपने उसको अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका मतलब ये होगा कि बच्चे ने इसको पढ़ा है,
اس کو عبارت کو سمجھا ہے, اس سے مفہوم کو اخذ کیا ہے, پھر آنسر دیا ہے. تو جب آنسر آپ لوگوں نے مفہوم کو اخذ کر کے دیا جاتا ہے وہ ٹو دا پوائنٹ آنسر ہوتا ہے, اس کے نمبر آپ لوگوں کو اچھے ملتے ہیں. تو ٹو دا پوائنٹ آنسر کے میں دوبارہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں 4-5 جو ہے نا وہ لائنیں لکھوں گا. میں دوبارہ سے یہ بات بتا رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لکھنے سے پرہیز کرنا ہے. جب آنسر دیں, سوال جیسا پوچھا گیا ہو ویسا ہی آنسر جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ دیں, پھر آپ لوگوں کو نمبر جو ہے نا ملیں گے. ہو بہو نقل نہ کریں. جملوں میں ربط ہونا چاہیے, یہ ہے کہ سوال میں جواب میں ربط بھی ہونا چاہیے, سلسلہ ہونا چاہیے, ایک ربط ٹوٹنے نہ پائے. جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ ہی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پہلے 2 لفظ دوسرے 2 لفظوں کے ساتھ ملتے ہی نہ ہو, جواب دیتے وقت آپ لوگوں نے آگے پیچھے سوال کو جواب کو کر دیا. ان چیزوں سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے. آگے دیکھنا ہے کہ عبارت کا عنوان پوری تفہیم کا احاطہ کرتا ہو. کچھ آپ نے پوری تفہیم عبارت کو جب آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے, پھر آپ لوگوں نے اخذ کرنا ہے, ذہن میں کرنا ہے کہ اس کا عنوان ایسا ہونا چاہیے یہ پوری تفہیم عبارت کا احاطہ کرتا ہو, یعنی کہ وہ سیر حاصل ہونا چاہیے. ایسا جو ہے نا وہ عنوان ہونا چاہیے کہ وہ پوری تفہیم عبارت پہ جو ہے نا وہ احاطہ کرے, اس کو پوری تفہیم عبارت پر آ جائے کہ ہم نے جب اس کا عنوان لکھا تو پوری تفہیم عبارت اس سے اجاگر ہو گئی, ہمارے سامنے آ گئی, اس کا مقصد سامنے آ گیا, کس وجہ سے یہاں پر ذکر کی گئی ہے. تو یہاں پر ہم نے ان چیزوں ہدایات کو مد نظر رکھنا. اور ایک اور میں آپ کے بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ 2 نمبروں کے لیے 5-5 6-6 لائنیں جو ہے نا وہ لکھتے جائیں. 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے, ٹو دا پوائنٹ دیں, آپ لوگوں کو اس کے نمبر ملیں گے. اور میں کچھ بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ بچوں یہ فری کے نمبر ہیں. فری کے نمبر کیسے ہیں کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, بس وہاں پہ لکھ دینا ہے. کچھ بچے یہ کہتے ہیں سر جو ہے نا ہم لوگ نا اپنی طرف سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. اپنی طرف سے لکھنے سے گریز کریں بیٹا, وہیں سے پڑھیں, اخذ کریں, جو چیز یاد ہو وہی لکھیں, آنسر ٹو دا پوائنٹ ہی دیں, تو پھر مقصد پورا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے لکھتے جائیں اور اس کے اندر کوئی غلطی کر جائیں. املا اور ڈکٹیشن کی غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی. یہ چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے. اس کے اندر 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ایک تو آپ لوگوں نے خوش خط لکھنا ہے, خوبصورت لکھنا ہے. آپ لوگوں کی ڈکٹیشن اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے, لکھائی بڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے, معیاری ہونی چاہیے, پھر آپ لوگوں کو اس کے نمبر جو ہے نا ملتے ہیں. تو اس کے لیے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پورے نمبر لینے ہیں. یہاں پر کچھ بچے غلطی بھی کرتے ہیں. کچھ بچے یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھے بچے جن کو ہم لائق سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں غلطی کا شائبہ ان کے لیے ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے وہ پورے نمبر نہیں آتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی نا اپنی ذہانت کو کام میں لاتے ہوئے کچھ ایکسٹرا لکھنے کی کوشش کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غلط ہو جاتا ہے. اور کچھ بچے جو جن کو اتنے میڈیوکر ہوتے ہیں, مطلب اتنے جو ہے نا لائق نہیں ہوتے, جو کلاس کے اندر بس وہ پوزیشن 50-50 آتی ہے, مگر ان کے تفہیم عبارت کے نمبر 10 پورے آتے ہیں. کس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ رسک نہیں لیتے کسی بھی قسم کا. جو ان کو سوال کے آنسر یا جوابات دیے ہوتے ہیں وہی یاد کرتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ آنسر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے نمبر جو ہے نا پورے آ جاتے ہیں. اور جو لائق بچہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جو ہے نا ایکسٹرا آرڈینری کوئی ایکسٹرا ایفیشنسی دکھاؤں گا تو اس وجہ سے میرے نمبر جو ہے نا زیادہ بڑھ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ وہی جوابات یاد کریں اگر آپ لوگوں کو صحیح ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں. تو تفہیم عبارت کا مقصد بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ذکر کر دیا. اور یہاں پہ تفہیم عبارت جو ہے نا تفہیم عبارت نمبر 6 اور 7 آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا میں نے لکھ دی ہیں. سوالات کے جوابات بھی لکھ دی ہیں. آپ لوگوں نے وہیں سے یاد کریں, جوابات یاد کریں, اچھی طرح یاد کریں, تو آپ وہاں سے آنسر دیں تو آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا وہ اچھے آ سکتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر سوالات کے جوابات لکھ دی ہیں, پراپر لکھ دی ہیں. تو آپ لوگوں نے وہیں سے اس سے بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں, یا شرح سے میں آپ کے پاس بک پڑھی ہو وہیں سے بھی آپ لوگ جو ہے نا اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں اور زیادہ لکھنے سے پرہیز کریں. یہاں پر تفہیم عبارت ہوتی ہے, یہاں پر کوشچن نمبر 1 ہے, تفہیم عبارت نمبر 6 ہے, زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں. یہاں پر یہ بات کیا پوچھی گئی ہے, مشہور خاندان کون کون سے ہیں, یہ آپ کا آنسر ہے. تو آپ لوگ ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں, مت لکھنے کی کوشش کریں. شروع میں کچھ بچے لکھتے ہیں زبانوں کے 2 مشہور خاندان یہ ہیں, یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے, یہ بھی لکھنے کی وہاں پہ ضرورت پیش نہیں آتی. اس نے پوچھا جی کسی نے آپ سے کوئی اگر نام پوچھے جی آپ کا نام کیا ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا نام یہ ہے تو میں یہ نام یا میرا نام یہ ہے.
یا آگے لکھنے کی کوشش کریں. ٹو دا پوائنٹ آپ آنسر دیں. جیسے آپ کو کہا جائے السلام علیکم تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. ٹو دا پوائنٹ آنسر ہے. جتنا آپ کو کہا جائے اتنا آپ لوگ آنسر دیں گے. یہاں پر یہی پوچھا گیا دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں. ایگزیکٹ آپ نے آنسر دینا ہے سامیوں اور آریائی. سامی اور آریائی نمبر 2 ہے. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتا چکا تھا جواب مختصر ہونا چاہیے, تو یہ ہدایت جو ہے نا یہاں پر آپ لوگوں کے کام آئے گے. نمبر 2 ہے عربی اور انگریزی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ 2 کوسچن پوچھے گئے ہیں. آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے, کچھ بچے جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر عربی کا صرف بتا کے انگریزی کا نہیں بتائیں گے, کچھ بچے انگریزی کا بتا کے عربی کا نہیں بتائیں گے. یہ دیکھیے گا کہ جس کمبائن کوسچن ہوتے ہیں جن میں 2 جو ہے نا کوسچن پوچھے جاتے ہیں, ایک ہی سوال میں 2 کوسچن پوچھے جاتے ہیں, 2 سوال پوچھے جاتے ہیں, تو آپ لوگوں نے وہاں پر دیکھنا ہے دونوں کے ہی آنسر دینے آپ لوگوں نے. یہاں پر اگر عربی کا ایک پوچھا گیا, انگریزی کا پوچھا گیا, کس خاندان سے رکھیں, یہاں پہ 2 یعنی کہ یہ ایک نمبر کا بنا. کہنے کا یہ مقصد ہے میرا. تو یہ 2 نمبر آپ کے پورے پراپر آپ لوگوں کو تب ملیں گے جب آپ لوگ جو ہے نا اس کا آنسر ٹو دا پوائنٹ دیں گے, دونوں کا آنسر دیں گے, پھر آپ کو 2 نمبر ملیں گے, ایک نمبر. تو یہاں پر ہے عربی سامی خاندان سے اور انگریزی آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. آپ لوگ پورا اس کا آنسر دے دیں, یعنی کہ دونوں کے آنسر آپ لوگوں کے سامنے آ گئے. تو یہ آپ لوگوں نے, میں دوبارہ آپ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہ بات, یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ جتنا سوال پوچھا جائے ویسا ہی جواب آپ لوگوں نے دینا ہے. اس میں کوئی ایکسٹرا ایفیشنسی دکھانے کی کوشش آپ لوگوں نے نہیں کرنی. سوال نمبر 3 ہے آریائی خاندان کے جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے. اچھا, یہ آپ لوگوں کی عبارت جب سامنے آئے گی, عبارت کے اندر جو ہے نا یہ آنسر دیے ہوئے ہیں, اندر موجود ہیں, یہ آنسر موجود ہیں. آپ لوگوں نے وہاں پر دیکھنا ہے, وہاں پر پراپر لکھا ہوا ہے یونانوی, اطالوی, جرمن, فرانسیسی, انگریزی. اور کچھ بچے اوپر عبارت کے اوپر نہیں دیکھتے اور خود لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عبارت املا کی غلطی درپیش آ جاتی ہے. فرانسیسی کیسے لکھنا ہے جی سر, جرمن اطالوی کے اندر اطالوی الف تے الف تا کے ساتھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اطالوی توئیں کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی. آپ لوگوں نے اوپر عبارت کے اوپر دیکھ کر آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا آنسر دے, کیونکہ یہ وہاں پر موجود ہے, یہ جواب جو ہے نا پراپر وہاں پر موجود ہے, زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور نمبر 4 کوسچن پہ آتے ہیں. دنیا کے ممالک جہاں آریائی خاندان کے آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ کون کون سے ہیں, تو وہ بھی پراپر آپ کا تفہیم بھارت کے اندر جو ہے نا, جہاں پہ تفہیم بھارت آئے گی پیپر کے اندر, تو اس کے اندر اس کا جواب موجود ہوگا. یہاں پہ پاکستان, ہندوستان, اٹلی, جرمنی, فرانس اور اس طرح کے جو ہے نا ایک اور جو ہے نا ملک کا نام بھی وہاں پہ لکھا گیا ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی سے 5 جو ہے نا ملکوں کے نام جو ہے نا وہ تحریر کر دینے, یا جتنے وہاں پہ لکھے گئے ہیں وہ بھی آپ لوگ وہاں پر لکھ سکتے ہیں. اور وہاں پر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ انہوں نے ایکسٹرا بھی تھوڑا سا آنسر دیا, اور مختلف ممالک بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں یہاں, یعنی کہ آنسر اور بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ لوگوں نے وہ پرہیز کرنا ہے, سوال کی طرف غور کرنا ہے اور جواب جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ دینا ہے, پھر آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا اچھے ملیں گے. یہاں دنیا کے ممالک جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ آنسر پوچھا گیا ہے, تو آپ لوگوں نے سوال پوچھا گیا تو آپ لوگوں نے جواب بھی ٹو دا پوائنٹ ہی دینا ہے, تو آپ لوگوں کو اچھے نمبر جو ہے نا ملیں گے. یہاں پہ سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, قومی آریائی خاندان سے. بس آپ لوگوں نے اتنا آنسر دینا ہے, تو آپ لوگوں کا جواب جو ہے نا وہ صحیح سمجھا جائے گا, آپ لوگوں کو اس کے نمبر ملیں گے. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے جو ہے نا بہت خیال کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ املا اچھی ہونی چاہیے, خوش خطی ہونی چاہیے, آپ لوگوں کی جو ہے نا لائنوں کے اندر ربط پیدا ہونا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں اور جو ہے نا مسلسل لکھیں, جو بھی جواب جو ہے, اور ہو بہو نقل مت کریں. ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے, پھر آپ لوگوں کو نمبر جو ہے نا اچھے ملتے ہیں, پورے ملتے ہیں. ایگزامینر آپ کو پورے نمبر دینے پہ مجبور ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس میں 10 نمبر جو ہے نا ضائع کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں. آپ لوگ یاد کریں, اچھی طرح یاد کریں, اس کا احاطہ کریں, اس کو سمجھیں, اس کے مفہوم کو ذہن نشین کریں, نفس مضمون کو ذہن نشین کریں, پھر آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا پراپر آپ لوگوں کو ملیں گے. نمبر تفہیم عبارت نمبر 7 آ جاتی ہے. اس عبارت کا عنوان تحریر کریں. مولانا حالی کی انصاف پسندی. یہاں پر اس کا آنسر ہے مولانا حالی کی انصاف پسندی. یہاں پر اصل میں مولانا حالی کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا تھا, ان کی شخصیت کیسی تھی, یعنی کہ پوری کی پوری جو عبارت لکھی گئی ہے مولانا حالی کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئی تھی. تو وہ ہر کسی کے
ساتھ ایک انصاف والا، برابر والا پہلو رکھتے تھے، رواداری والا، حسن سلوک والا پہلو رکھتے تھے. یہاں پر اسی کو ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر مولانا حالی کی انصاف پسندی کو ذکر کیا ہے کہ وہ کون تھے، ان کا عنوان کیا تھا، اس پوری عبارت کا عنوان کیا تھا. جب بھی آپ لوگ پڑھیں تو یہ سب سے پیارا جو عنوان تھا میں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر دیا ہے. کچھ لوگ اس کی مولانا حالی کی عاجزی و انکساری لکھتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. آپ لوگوں نے اچھا عنوان کے تحت ایک میں آپ کے بات بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو. کچھ بچے عنوان کو دو دو تین تین عنوانات کر کے لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ 3 عنوان لکھ دیتے ہیں. تو وہ آپ لوگوں نے کبھی یہ بات سمجھی ہے کہ کسی چیز کا جو ٹائٹل ہوں گے وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. وہ بک والا تو آپ لوگوں کے لیے وہ 2 3 لکھتا ہے کہ آپ لوگ اس میں سے چوز کر لیں جو آپ لوگوں کو اچھا لگے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بورڈ کے اندر بھی آپ 3 ہی لکھیں گے. تو میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ 2 3 عنوانات لکھتے ہیں. تو عنوان بھی تھا ٹائٹل. آپ سے پوچھا جائے عنوان کیا ہے جی اس کا، تو ٹائٹل ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ جو پوری عبارت کو جو احاطہ کرتا ہو، تو ٹائٹل جو ہے نا آپ لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے، پوری عبارت کو احاطہ کرے، پھر آپ لوگوں کو نمبر جو ہے نا ملتے ہیں. یہاں پر آپ نے پوری جب تفہیم عبارت پڑھی تو یہ عنوان مولانا حالی کی انصاف پسندی، یہ والا ٹائٹل جو تھا وہ پوری عبارت پر جو ہے نا احاطہ کیا ہوا تھا، پوری عبارت پر ٹھیک ٹھیک جو ہے نا وہ آ رہا تھا. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کا عنوان یہ چوز کیا، منتخب کیا، مولانا حالی کی انصاف پسندی. نمبر 2 ہے مولانا سے کون مراد ہے. دیکھیں یہاں پر ٹو دا پوائنٹ آنسر آپ لوگوں نے دینا ہے. کون مراد ہیں؟ بس آپ لوگوں نے کہنا مولانا سے مراد معروف اور مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی مراد ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر اصل میں یہ مولانا صاحب کوئی عام شخصیت نہیں تھے، یہ بہت بڑے شاعر، نقاد اور جو تجزیہ نگار تھے، اور ان کا جو شمار تھا بڑے بڑے شعراء میں ہوتا تھا. اس وجہ سے ہم لوگوں نے تھوڑی سی اس کی تعریف بھی کرنی ہے. یہ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یہ مولانا صاحب کون سے ہیں، تو ان کی اگر وہ محترم جو ہے نا وہ حیثیت رکھتے ہوں، احترام والی حیثیت رکھتے ہوں، تو ہم بڑے احترام کے ساتھ حضرت، مولانا، جناب یا اس طرح کے القابات لگا کر اس کا نام بتانے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ معمولی شاعر نہیں ہے، یہ بہت بڑے اردو کے جو ہے نا وہ شاعر ہیں. تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی اس کی تعریف بھی کرنی ہے. اور یہاں پر یہ بات صادق نہیں آ رہی کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ آنسر دینے سے گریز کر رہے ہیں سر، نہیں. بلکہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ عام کسی کے گلی محلے کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک مشہور آدمی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام کے آگے کچھ نہ کچھ القابات لکھیں گے. یہاں پر ان کی تھوڑی سی تعریف بھی کریں گے، توصیف بھی کریں گے. یہاں پر لکھا گیا ہے مولانا سے مراد معروف و مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی مراد ہے. پورا آنسر آپ لوگ دیں، جس کی وجہ سے ایگزامنر جو ہے نا وہ خوش ہوگا کہ بچے نے آنسر ویسے نہیں دیا، کہ پراپر آنسر دیا، ٹو دا پوائنٹ دیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے نمبر اس کے علاوہ بھی اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. سوال نمبر 3 ہے مولانا کس عیب سے بری تھے. عیب، نقص، خرابی، یعنی مولانا میں کیا خرابی تھی. کس خرابی سے مراد کس خرابی سے بری تھے. بری مطلب آزاد تھے، وہ ان میں خرابی موجود نہیں تھی. یعنی کہ یہ ایسی خرابی ہے، یعنی کہ یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اثروں کی رقابت کے عیب سے کچھ لوگ اپنے جو ہم منصب لوگ ہوتے ہیں ان سے ایک عجیب سی ایک نفرت سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ تنقید کرتے ہیں، کچھ غلطیاں نکالتے ہیں، یا کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے ٹھیک بھی کہی ہو، پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹس جو ہے نا وہ نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے. تو آپ لوگ مولانا الطاف حسین حالی کو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ان سے آزاد تھے. وہ ان کو جو مرضی جی میں آیا تھا ان کو کرنے دیتے تھے، ان کا جواب تک نہ دیتے تھے. یعنی کہ ان کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے من کو، اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے وہ لکھا کرتے تھے. تو یہاں پر مولانا کس عیب سے بری تھے. بری کا مطلب آزاد تھے، ان کے اندر کیا خرابی نہیں تھی. تو یہاں پر ہے کہ ہم اثروں، یہ آپ کی پہلی لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے. جب آپ لوگوں نے آنسر دینا تفہیم عبارت کی پہلی لائن کے اوپر یہ آنسر دیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تفہیم عبارت نمبر 7 کی پہلی لائن کے اوپر جب اس کا آنسر آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کا ہے کہ ہم اثروں اور ہم چشموں کی رقابت کے عیب سے بری تھے. یعنی کہ ہم اثروں اور ہم چشموں اور ہم اثر سے مراد ہوتا ہے ہم منصب، یعنی
اسی ہی دور میں جو مشہور شاعر اور بھی تھے، جیسے غالب ہو گیا، میر تقی میر ہو گیا، ہم اثر جو شاعر تھے ان کے، تو ان سے کیا، ان کی رقابت کے عیب سے، ان سے دشمنی، رقابت کا مطلب ہے دشمنی، اس عیب سے وہ بری تھے، آزاد تھے، ان سے کوئی دشمنی اور عناد نہیں رکھتے تھے، وہ جو مرضی یا جیسے بھی ان کے دل میں آتا تھا وہ کہہ جاتے تھے اور یہ برداشت کرتے تھے، اور ان سے کبھی کوئی نفرت نہیں رکھی، کوئی رقابت، کوئی دشمنی انہوں نے نہیں رکھی۔ آپ لوگوں نے سوال کو سمجھنا بھی ہے اور آنسر سمجھ کے لکھیں گے، پھر آپ جو ہے نا نے اور کو کی ایسی غلطی وغیرہ لکھنے سے پرہیز کریں گے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر وہیں سے اٹھایا لفظ وہی لکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ غلطی کا شائبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کوسچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں؟ کس قسم کی نظمیں؟ یہاں پر کون کون سی اور کس قسم کی، یہاں پر بات ایک جیسی ہی ہے، اور کچھ بچے یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہم لوگ کون کون سی کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہاں پر برکھا رخ، حب وطن، نشاط امید، ان کے اندر ہی آنسر موجود ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ لکھ دیں گے، یہ آپ لوگوں کا آنسر جو ہے نا بک کے اندر موجود ہے، یہ لکھی ہوئی ہیں مشاعروں کے، جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں، وہ کون کون سی ہوتی تھیں؟ برکھا رخ، حب وطن، نشاط امید جیسی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو ہے نا آنسر دے دینا ہے۔ تو آ جاتا ہے کوسچن نمبر 5، نثار کے معنی لکھیں۔ نثر نگار یعنی نثر نگاری کرنے والا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نظم نگار کیا ہوتا ہے، تغزل غزل کہنے والا وہ کیا ہوتا ہے، غزل نگار کیا ہوتا ہے، پھر آتا ہے یہاں پر نثر نگار کیا ہوتا ہے۔ نثر نگار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو چیپٹر لکھتا ہے، جو سبق لکھتا ہے، اسباق جتنے بھی لکھے جاتے ہیں وہ نثر میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو مولانا الطاف حسین حالی تھے، یہ اس میں زیادہ جو ہے نا مقبولیت رکھتے تھے، مشہور تھے، نثر نگاری کرتے تھے زیادہ سے زیادہ۔ آپ نے جو ہے نا وہ شاعر تو تھے ہی مگر نثر نگار بڑے اچھے تھے، یعنی کہ نثر نگار کسے کہتے ہیں؟ ٹو دا پوائنٹ معنی پوچھا گیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ مولانا الطاف حسین علی نثر نگاری کیا کرتے تھے، یہ نہیں ہے، انہوں نے صرف نثار کے معنی پوچھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نثر نگار یعنی نثر نگاری کرنے والا، چیپٹرز لکھنے والا، اسباق لکھنے والا، اس کو نثر نگار کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ، میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ سمجھا بھی دی ہے تفہیم مبارک۔ کچھ بچوں کو نا یہ کچھ مصیبت ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو میں ایک چیز گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر کچھ بچے ہوتے ہیں تفہیم مبارک کو نا غور سے سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نے کو فے اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تھے لکھنا تھا لکھنا تھا، ہیں لکھنا تھا، ہے لکھنا تھا، اس کی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پوری طرح پراپر اس کو سمجھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیا ہے۔ تو سمجھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس میں غلطی نہیں کرتے۔ تو میں نے تفہیم مبارک نمبر 7، تفہیم مبارک نمبر 6 آپ لوگوں کے سامنے اس کے آنسر بھی دے دیے ہیں۔ آپ لوگ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، شرح سرمایہ سے بھی یاد کر سکتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بھی یاد سکتے ہیں۔ میرے والے بھی یہ جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں، ہدایات بھی کچھ آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے تفہیم عبارت کیوں پڑھتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہدایات جب ہم لوگوں نے سمجھ لیں تو اس میں ہدایات اس وجہ سے سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے بورڈ کے اندر کوئی غلطی نہیں کرنی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے آنسر دیں گے تو انشاءاللہ نمبر آپ لوگوں کے کوئی کاٹ نہیں سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔